In this module, we are discussing about economic dimension of globalization. And specifically, we are focusing on exchange rate regimes. If we consider globalization with respect to the exchange rate, the most important thing we need to learn about it is the gold standard, which was established few centuries back, in which trade was continued across the world through using the gold standard as a currency or as a money. And later on, this gold standard was specifically due to the wars, world wars. That world wars actually disrupted the whole process of using gold as a standard currency. So paper money was introduced, and this paper money has long history, because in China it has the history from 618 onward, and then it came during the 1600 in Europe, and in USA and UK and France it was actually started in the beginning of the end of the 17th century. So this process was quite long whenever the gold standard was converted into the paper currency. Second thing which has happened during the whole process was the world wars, which has destroyed the Europe. Once the Europe was destroyed, Europe need to follow that kind of policies which help them to reconstruct or rebuild their nations and their economies. So they want to have more autonomous policies, specifically monetary policy, because the money or financial resources they need, they want to use according to their own desire and according to their own will and specifications. Third thing which was observed during this whole process was the Bretton Woods Agreement, and that Bretton Woods Agreement was actually propelling the financial integration. And once the financial integration is required, essential component is the free mobility of the capital, and that was desired by the many nations across the world because they want to grow. So the foreign direct investment is required, foreign portfolio investment was required, lot of funds, aids and other things are required in financial terms. Therefore, countries are having the desires to increase the financial integration. And next, fourth important thing which was need to be focused was the fluctuation in the exchange rate, because at that time exchange rate was because it was not under the control of the countries to keep the value of their currencies stable or fixed for the long period of time, to make sure that their trade is growing with a particular pace. Therefore, exchange rate fluctuation causes many problems with respect to the balance of payment. So the balance of payment settlement was major issue which need to be addressed or resolved during this whole process. Exchange rate regimes have different time periods. اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ فرام 1879 to 1999 ایک سے زیادہ سینچری کا ٹائم پیریڈ ہے ان وچ ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکسچینج ریٹ ریجیمز ور فالوڈ. اب یہ ایکسچینج ریٹ ریجیم کیوں فالو کیے گئے؟ پرپز واز ٹو میک شیور دیٹ ایکسچینج ریٹ ریمین اسٹیبل اوور دا ٹائم, اور اس کی اسٹیبلٹی اس لیے ضروری تھی تاکہ بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز نہ آئیں اور ٹریڈ جو ہے وہ ایک اسموتھ ریٹ سے کنٹینیو رہے. آپ جو اگر پیریڈ اگر آپ دیکھیں آپ اسپیسیفکلی گولڈ اسٹینڈرڈ کا, تو یہ ایک ریزنیبل پیریڈ تھا جس میں ٹریڈ اکراس دا ورلڈ گرو کرتی رہی, اور اس میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ گلوبلائزیشن جو ہے وہ انکریز کر گئی. اس کے بعد وار سٹارٹ ہو گئی اور اس نے انسٹیبل کر دیا ساری چیزوں کو. پھر اس کے بعد فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ سٹارٹ ہو گیا, لیکن پھر کنٹریز نے کوشش کی کہ جب وار اوور ہوئی کہ ہم واپس گولڈ پہ آ جائیں, لیکن گولڈ پہ آنا ان کے لیے اس لیے مشکل تھا کیونکہ بہت ساری جو کرنسیز تھیں ان کی ویلیو بہت لو ہو گئی تھی, تو لوگ کوشش کرتے تھے کہ اس کو گولڈ میں کنورٹ کر لیں, اور زیادہ تر کنٹریز جو ہیں گولڈ کے ریزروز کو ایکومولیٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ گولڈ بائی کرنے لگ گئیں. تو اس وجہ سے ان کو یہ واپس ریٹرن ٹو فلوٹنگ ہونا پڑا 1931 میں, یعنی بہت ساری کنٹریز نے گولڈ اسٹینڈرڈ کو بائی کہہ دیا. سیمی فکس ریٹ جو ڈالر اسٹینڈرڈ کے ساتھ تھا یہ بھی فالو کرنے کی کوشش کی گئی کہ ڈالر کو اسٹینڈرڈ رکھا جائے اور کسی حد تک اس کے ساتھ ایکسچینج ریٹ کو فکس کر دیا جائے اور ایک کنورٹیبلٹی کو اسٹیبلش کر دیا جائے ایک فکس ریٹ کے ساتھ. بریٹن ووڈ سسٹم جو ہے وہ اس نے ایکسچینج ریٹ کو فکس کرنے کے لیے اس پروسیس میں ہیلپ کی. پھر اس کے بعد وہ بھی کولیپس کر گیا 70s میں, اور وہ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکا. پھر فلوٹنگ
ڈالر اسٹینڈرڈ جو تھا فلوٹنگ ریٹ ڈالر اسٹینڈرڈ اس کو فالو کیا گیا کہ ڈالر کے ساتھ ہم پیک کر لیتے ہیں کرنسیز کو یا ساتھ ساتھ چلاتے ہیں اس کے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ، لیکن اس میں فلوٹنگ رکھیں گے، الاؤ کریں گے کچھ ویریشنز کو. لیکن اس پہ بہت ساری کنٹریز ایگری کرنے کے لیے تیار نہیں تھی اور وہ اس کے اوپر بھی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. پھر ریٹرن ہو گیا واپس فلوٹنگ کی طرف. پھر یورپین مانیٹری سسٹم جو ہے، یورپ کا مانیٹری سسٹم اور ڈوشے مارک زون جو ہے، انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہم ایک اپنا سسٹم بنا لیں، جو کہ لیٹر آن آپ کو پتہ ہے 1999 میں یورپی یونین کی فارم میں آیا اور پھر یورو کی شکل میں وہ ایک اسٹیبلش کرنسی بن گیا. اسی طرح جو ڈفرینٹ ایکارڈ کیے گئے اس میں، اور جو ایک فلوٹنگ کی مینجمنٹ تھی یورپی مانیٹری یونین کی، یہ سارے پروسیس کنٹینیو ہوئے. پرپس ان سب کا یہی تھا کہ کسی طریقے سے ہم اپنی کرنسیز کو سٹیبل رکھیں. لیکن کرنسی جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ آف رجیمز میں بھی اس طرح سٹیبل نہیں رہی جس طرح ایکسپیکٹڈ تھی یا ڈیزائرڈ تھی. تو اس لیے زیادہ فوکس لیٹر آن یا آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کے اوپر ہے، مینج فلوٹ کے اوپر، کہ کسی طرح اس کو مینج کرتے جائیں ساتھ ساتھ، لیکن فلوٹنگ رکھیں ایکسچینج ریٹ کو، اس کو ویری کرنے دیں. ایکچولی وائی دس ہول فینومینا از ریکوائرڈ، کیوں ہمیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر اتنا فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی مینشن اٹ ان ریڈ کہ یہ ایک تھوڑا سا الارمنگ سچویشن ہے یہاں پر. ایکچولی اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا امپاسبل ٹرینٹی. یہ تین ایلیمنٹ ہیں، تین ڈائمینشنز ہیں: فری کیپٹل موبلٹی، اٹانومس مانیٹری پالیسی جو کہ کنٹریز کو چاہیے تھی کیونکہ وہ آن ٹون تھی، وہ چاہتی تھی کہ ہمارے پاس اٹانومی ہو اپنی مانیٹری پالیسی کو رن کرنے کے لیے. فری کیپٹل موبلٹی جو کہ برٹن ووڈ آئی ایم ایف کی طرف سے پروپیلنگ فورس تھی کہ یہ فری کیپٹل موبلٹی ہو، کیونکہ یہ اچھی بات بھی تھی کہ اگر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے کنٹریز میں، فری فلو ہے فنڈس کا اور کیپٹل کا، تو زیادہ بزنس ہوگا اور پروڈکشن اور پروڈکٹیو کیپیسٹی انہینس کرے گی، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اب یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ یہ تینوں کے تینوں سائملٹینیسلی اچیو نہیں کیے جا سکتے. اگر آپ فری کیپٹل موبلٹی کو انشور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل رکھنا چاہیں گے تو اٹانومس نہیں رہے گی آپ کی مانیٹری پالیسی. مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنی پڑے گی آپ کو فری کیپٹل موبلٹی کی. مطلب فرض کریں بہت سارے کسی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبل رکھنے کے لیے کیا کریں گے؟ فوری طور پر ڈالر جو ہیں وہ فارن ریزرو میں سے ریلیز کر دیں گے. تو آپ کی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ آپ کی مرضی پہ نہیں چلے گی بلکہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے ساتھ موو کرے گی، تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو آپ کی مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اٹانومس نہیں رہے گی. دوسری طرف اگر آپ اٹانومس رکھنا چاہتے ہیں مانیٹری پالیسی کو، تو پھر دوسری چوائس آپ کے پاس یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ کو پھر ڈی ویلیو ہونے دیں، اس کی اسٹیبلٹی پہ کمپرومائز کر لیں. اور اگر آپ اسٹیبلٹی آف ایکسچینج ریٹ بھی انشور کرنا چاہتے ہیں اور مانیٹری پالیسی بھی اٹانومس رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر کیپٹل کی فری موبلٹی انشور نہیں کی جا سکتی. پھر کیپٹل موبلٹی پہ ریسٹرکشن لگ جائیں گی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کی کرنسی اگر بہت ڈی ویلیو ہوتی جائے گی تو کوئی بھی آپ کی کنٹری میں انویسٹمنٹ کرنے سے تھوڑا سا فیڈ آف ہوگا، کیونکہ لیٹر آن جب وہ کنورٹ کرے گا اپنے سارے پروفٹ کو تو وہ لو ویلیو میں کنورٹ ہوگا اور اس کو پروفیٹیبل بزنس نظر نہیں آئے گا. اب کیا ہوا کہ کنٹریز نے ان دو کو چوز کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں، یعنی اسٹیبل نہیں رکھیں گے ایکسچینج ریٹ، چلو ٹھیک ہے اس کو ہم مینج کر لیں گے، لیکن کیپٹل موبلٹی فری ہونی چاہیے اور ہماری مانیٹری پالیسی اٹانومس ہونی چاہیے. اس سارے نتیجے میں کیا ہوا کہ کیپٹل فلڈ آیا، بہت زیادہ سپرٹ ہوا کیپٹل کا، کیپٹل موبلٹی کا مارکیٹس میں. اب ہوا کیا کہ مارکیٹس جو تھی وہ پوری طرح پرفیکٹ نہیں تھی، مارکیٹس جو ہیں وہ پوری طرح اسٹیبلش نہیں ہو سکی تھی، میچور نہیں ہو سکی تھی. انٹرنیشنل مارکیٹ بھی میچور نہیں تھی اور نیشنل مارکیٹ بھی میچور نہیں تھی. اس وجہ سے، اور ان کی میچورٹی کی ریزن کیا تھی کہ انفارمیشن ایسیمیٹرک تھی، نوائز ٹریڈنگ ہوتی تھی، ببلز ہوتے تھے، ہرڈ بیہیویئر فالو کیا جاتا تھا، مورل ہیزرڈ ہوتی تھی، کنٹیجن ہوتا تھا. اب یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو کہ فائنینشیل مارکیٹ کو بری طرح ڈسٹرب کرتے ہیں. اگر انفارمیشن بیلنس نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ لوگ مینوپولیٹ کر سکتے ہیں، نوائز ٹریڈنگ کے نتیجے میں آرٹیفیشل کائنڈ آف سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کسی کو بھی ہرٹ کر سکتے ہیں. دوسری طرف کیا ہو رہا تھا کہ ایکسچینج ریٹ ارینجمنٹ جو ہے وہ بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے آپ کو وہ کرنی پڑی تھی، اور وہاں پہ آپ کے پاس یہ ساری چوائسیز تھی کہ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹ ہو، فلوٹنگ ہو، فری مینجڈ ہو، پیگ ہو تو پھر سافٹ پیگ ہو یا ہارڈ پیگ ہو، بینڈ رکھنا ہے تو پھر کرالنگ بینڈ رکھنا ہے یا اسٹیشنری بینڈ رکھنا ہے یا موونگ بینڈ رکھنا ہے. تو یہ ساری کی ساری آپشنز تھیں. کرنسی بورڈ کی آپشن بھی اپلائی کی جا سکتی تھی. ڈالرائزیشن آخری سٹیج تھی کہ اب اگر کوئی چوائس نہیں ہے تو ہم اپنی کرنسی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ڈالر کو اپنی کرنسی بنا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے بزنس کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری سچویشن، لیکن اس صورت میں ڈالرائزیشن کی صورت میں آپ کو مانیٹری پالیسی ٹوٹلی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی. پھر ظاہری بات ہے جو کنٹری ایشو کرتی ہے ڈالر، مانیٹری پالیسی کو وہ کنٹرول کرتی. فلیکسیبل کے صورت میں آپ پوری طرح مانیٹری پالیسی کو اٹانومس رکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کے ڈیسیژن کر سکتے تھے. اب یہ وہ سارا پروسیس تھا جس کے دوران مڈل انکم کنٹریز جو اکانومی تھی وہ انٹیگریٹ ہوئی تھی پورے گلوب کے ساتھ.
دوسری طرف سے ڈفرنٹ کائنڈ آف کرائسس اپیئر ہو رہے تھے. اب وہ کرائسس کرنسی کرائسس کی شکل میں کبھی آ جاتا ہے, کبھی بینکنگ کرائسس کی شکل میں, کبھی ڈیٹ کرائسس کی شکل میں. اب وہ بھی ان کو ہرٹ کرتا جا رہا تھا. تو مڈل انکم کنٹریز جو کہ انٹیگریٹ ہو رہی تھی گلوبل اکانومیز کے ساتھ, اور یہ مڈل انکم کنٹریز وہ کنٹریز تھیں وچ ہیو لو انکمز اور مڈل انکمز, یعنی مڈل انکم بھی ہیں ان میں, اور ان میں لوور دین مڈل انکم بھی ہے, یعنی لو مڈل انکم گروپ بھی اس میں آ جاتا ہے. اور یہ وہ کنٹریز تھی جو ڈیولپنگ سٹیج پہ تھی, ایمرجنگ اکانومیز تھیں, یہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہی تھی, گرو کر رہی تھی, ایکسپینڈ کر رہی تھی, اور انٹرنیشنل اکانومیز کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن یہ ساری کے سارے پروسیس جو ہے ان کا بری طرح ڈسٹرب ہوتا تھا, خاص طور پہ جب وہ ایکسچینج ریٹ انسٹیبل ہو جاتا تھا. تو اب وہ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلٹی کے اوپر تھا, کہ کسی طرح ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہو, کسی طرح اس کے اندر منیمم چینجز آئیں تاکہ ہم کیپٹل موبلٹی کو بھی فری رکھ سکیں, مانیٹری پالیسی کو بھی اٹانومس یوز کر سکیں, اور اس کی طرح سے جو لاس ہمیں ہو سکتے ہیں پاسبل وہ منیمائز ہو جائیں. تو یہ وہ سارا سینیریو تھا جس کی وجہ سے ایکسچینج کے ریٹ کے رجیمز کے اوپر بہت فوکس کیا گیا, اور کوشش کی گئی کہ ایسا رجیم آپٹ کر لیا جائے جس سے انٹیگریشن کا پروسیس بھی کنٹینیو رہے اور کسی قسم کی اکانومی کو ہرٹ بھی نہ ہو.